सुकरात सोक्रेटीज़ 469 कबल मसीह का फ़लसफ़ी जिसने कागज़ पर एक हरफ तक नहीं लिखा, लेकिन फ़लसफ़े की तारीख़ उसके ज़िक्र के बगैर नामुकम्मल है। सुकरात ने फ़लसफ़े की बुनियाद रखी और फ़लसफ़े की दुनिया को अफलातून जैसा शागिर्द दिया। जदीद फ़लसफ़े की इमारत सुकरात के फ़लसफ़े पर खड़ी है। ये सुकरात ही था जो फ़लसफ़े को आसमान से ज़मीन पर लाया। अहमक असम्बली अहमकों, माजूरों, तिरखानों, लुहारों, दुकानदारों और मुनाफाखोरों पर मुश्तमिल है जो हर वक्त सोचते रहते हैं कि सस्ती चीज़ महंगी दामों कैसे बेची जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम के मसाइल के बारे में कभी नहीं सोचा। सुकरात: ऐ एथेंस के लोगों, अब तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और कुछ दिन बाद तुम्हें एहसास होगा कि तुमने एक अक्लमंद आदमी को मौत के घाट उतार दिया है। सुकरात: अगर मैं जान बचाकर भाग गया तो मर जाऊंगा, अगर जहर पी कर मर गया तो क़यामत तक ज़िंदा रहूंगा। सुकरात: फ़लसफ़े की तारीख़ में एक फ़लसफ़ी ऐसा गुज़रा है जिसने दिल खोलकर बातें की लेकिन कागज़ पर एक हरफ नहीं लिखा। हज़ारों सालों से उसका ज़िक्र फ़लसफ़े की हर किताब में मिलता है। कहा जाता है कि यूनान ने इससे बड़ा आदमी पैदा नहीं किया। उसका नाम सुकरात है और ऐसा सादतमंद शागिर्द भी शायद दुनिया में एक ही है जिसने अपने उस्ताद के एक एक हर्फ को लिखकर उस्ताद को ज़िंदा जावेद बना दिया और ख़ुद भी नामवरी हासिल की और फ़लसफ़े का अहम तरीन रुकन बनकर वो कल भी ज़िंदा था और आज भी ज़िंदा है। उसका नाम अफलातून था जो सुकरात का शागिर्द था। सुकरात 469 कबल मसीह में यूनान की सबसे तरक्की याफ्ता रियासत एथेंस में पैदा हुआ। उस एथेंस में जहाँ के लोग अपने आप को ज़हानत का दुकानदार, शॉपकीपर ऑफ विज़डम कहते थे। एथेंस का ये सुनहरी दौर था। फ़लसफ़ा, फ़नून लतीफ़ा, इल्म व हिकमत अपने अरूज पर थी। इस सुनहरी दौर में सुकरात एक संग तराश के यहाँ पैदा हुआ। माँ दाई थी। सुकरात बड़े पुरमज़ा अंदाज में कहा करता था कि मैंने अपनी माँ का कारोबार संभाल लिया है। वो अपने आप को फ़िक्र व फ़हम की दाई कहा करता था। सुकरात ने किसी एकेडमी में तालीम हासिल नहीं की, ना उसका कोई उस्ताद था। बस वो ख़ुद ही चीज़ों को देखता रहा। उसके जहन में सवाल उभरते रहे। वो लोगों से उनके जवाब पूछता रहा, सवाल दर सवाल करता रहा और इसी जस्तजू और तलाश में उसे इसकी मंजिल मिल गई। उसके जहन में शुरू ही से हर एक चीज़ की वजह, उसकी इब्तदा और इंतहा जानने की लगन पैदा हो गई थी। कायनात क्या है? ये कायनात बनी कैसे? इन्हें बनाने वाला कौन है? हम कैसे सोचते हैं? क्या सोचने की सारी सलाहियत खून, हवा और आग में है? वग़ैरह वग़ैरह। ये सवालात एनाक्सागोरस ने भी उठाए थे, जिसका कहना ये था कि सारी कायनात अक्ल कुल ने बनाई है। चुनांचे सुकरात ने एनाक्सागोरस को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में उससे इख्तलाफ करने लगा। सुकरात का कहना ये था कि वो सारी कायनात को अक्ल कुल की तख्लीक करार देता है, लेकिन फिर कायनात को ईथर और हवा की तख्लीक करार देता है और अक्ल कुल से मुनहरिफ हो जाता है। सुकरात का ये कहना है कि अक्ल कुल ही वजह तख्लीक कायनात है और अक्ल कुल से मुराद खुदा की ज़ात है। सुकरात पहला यूनानी फ़िलासफ़र था जिसने खुदा के एक होने का तसव्वुर दिया। टाई टू एक यूनानी लफ्ज़ है जिसका मतलब है ये क्या है। बस यही वो चाबी थी जिससे सुकरात ने चीज़ों की असलियत का ताला खोला और अपनी मंजिल को पा लिया और फ़लसफ़े की बुनियाद रखी। वो बुनियाद जिस पर जदीद और आने वाले फ़लसफ़े और फ़िक्र की इमारत खड़ी है। सुकरात ने सवाल किए, दलाइल दिए और इंसानों को रोशनी की तरफ ले गया। सिसरो ने उसके बारे में ठीक ही कहा था, ही ब्रॉट फिलॉसफी डाउन फ्राम हेवन टू अर्थ। ये सुकरात ही था जो फ़लसफ़े को आसमान से ज़मीन पर ले आया।
اس سے مراد شاید یہ ہے کہ سقراط نے اپنے خیالات کی حمایت میں جو دلائل دیے، جو مثالیں دیں، وہ ساری کی ساری زمینی تھیں، ارد گرد کی زندگی سے ان کا تعلق تھا، وہ نظر آتی تھیں۔ چنانچہ جو چیز سامنے ہو، جو نظر آتی ہو، اس پر یقین کرنے میں عقل کو الجھن کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ سقراط کے ارد گرد اس کے چاہنے والے نوجوانوں کا ایک حلقہ جمع ہو گیا، اور یہی وجہ اس کی موت کا سبب بنی، اور اس نے سارے ایتھنز کی مخالفت مول لے لی۔ سقراط نے جوانی میں 3 جنگوں میں حصہ لیا۔ یونان میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ہر آدمی کو ایک خاص عمر کے بعد فوج میں شامل ہونا پڑتا تھا۔ چنانچہ سقراط نے جنگ میں شمولیت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے، اپنے ساتھیوں کی جانیں بچائیں۔ ایک جنگ میں جب سب فوجی شکست کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بھی سقراط اپنی جگہ پر ڈٹا رہا۔ اس کے ایک ساتھی نے واپس ایتھنز آ کر سب لوگوں کو بتلایا کہ اگر ہمارا ہر فوجی سقراط جیسا ہوتا تو ہمیں جنگ میں شکست نہ ہوتی اور ہماری چھاؤنی تباہ نہ ہوتی۔ سقراط نے صرف 3 جنگوں میں حصہ لیا۔ چوتھی جنگ میں وہ شامل نہ ہوا اور اپنے حکمرانوں سے کہا، اس جنگ میں ہمیں بہت بھاری شکست ہوگی، میرا علم غیب مجھے یہی کہتا ہے۔ سقراط کی پیش گوئی پر حکمرانوں نے یقین نہ کیا۔ یونانیوں کو اس جنگ میں بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان جنگوں سے یونانیوں کو کوئی فائدہ پہنچایا نہیں، لیکن سقراط کو سیدھا راستہ مل گیا۔ اس کے ایک ساتھی کا کہنا ہے کہ ایک رات جنگ کے میدان میں جب سب فوجی سو رہے تھے، سقراط مشرق کی طرف منہ کر کے ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہا۔ جب سورج نکلا تو اس نے لمبی سانس لی اور کہا، میں نے اسے پا لیا ہے۔ شاید اس نے عقل کل کو پا لیا تھا۔ اور پھر سقراط نے ایتھنز کی گلیوں اور بازاروں میں اپنے خیالات کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ سقراط کے حلقہ احباب میں زیادہ تر نوجوان شامل تھے۔ اگاتھن، السیبائیڈز، افلاطون ان میں نمایاں تھے۔ ان سب میں افلاطون کو امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ افلاطون اور سقراط کا ملنا ایک معجزہ تھا۔ افلاطون اور سقراط دونوں ایک عرصہ دور رہے۔ افلاطون پہلوانی کرتا تھا، ڈرامے لکھتا رہا اور دوستوں میں بیٹھ کر گپیں ہانکتا رہا، لیکن جبکہ سقراط جنگوں میں داد شجاعت لیتا رہا۔ جب وہ جنگ سے واپس آیا تو 1 ماہ تک ایک خواب اسے مسلسل آتا رہا، اور وہ یہ تھا کہ ایک سنہری پروں والا پرندہ ایک مخصوص گیت گاتا ہوا اس کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ اس کی چونچ میں ایک پھولوں کا ہار تھا۔ وہ گیت گا کر سقراط کے گلے میں ڈال دیتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ سقراط کو یہ خواب مسلسل ایک کرب میں مبتلا کرتا رہا۔ ایک دن وہ ایتھنز کے ایک بازار سے گزر رہا تھا کہ سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان آتا دکھائی دیا جو وہی گیت گا رہا تھا جو پرندہ خواب میں گا رہا تھا۔ سقراط اس کی طرف بڑھا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ دونوں کی یہ ملاقات ایک لافانی رشتے میں بدل گئی۔ اس نوجوان کا نام افلاطون تھا، جو استاد کی باتیں سن کر امر ہو گیا اور استاد کی باتیں لکھ کر استاد کو امر کر دیا۔ سقراط نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی کا تعلق معزز خاندان سے تھا۔ پہلی خاتون کا تعلق معزز خاندان سے تھا جس کی ایتھنز میں بڑی حیثیت تھی۔ اس خاتون کا نام میرٹو تھا۔ ایتھنز میں ایک بار پلیگ کی بیماری پھیلی۔ میرٹو چل بسی۔ سقراط نے دوسری شادی 50 سال کی عمر میں کی۔ دوسری خاتون کی سقراط کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ کہتے ہیں وہ بڑی تیز مزاج، غصیلی اور منہ پھٹ تھی۔ سقراط کے سارے جاننے والے یہی کہتے تھے کہ اس نے سقراط سے سیدھے منہ کبھی بات نہ کی، اور سقراط اس کی جلی کٹی باتیں سن کر ہمیشہ ہنس دیا کرتا تھا۔ اس خاتون کا نام زینتھیپی تھا۔ اس نے سقراط کی جھولی میں 3 بچے ڈالے اور بے شمار گالیاں۔ ایک بار سقراط کے ایک ساتھی زینٹستھیزیز نے اس سے پوچھا، استاد، تمہاری بیوی زمانے بھر کی تند مزاج اور منہ پھٹ عورت ہے، اس کے ساتھ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ سقراط نے ہنس کر جواب دیا، میں اس کے ساتھ لوگوں کو سدھارنے کی تربیت حاصل کر رہا ہوں۔
اگر اسے راہ راست پر لے آیا تو پوری دنیا کو راہ راست پر لے آؤں گا۔ ایک بار اس نے زینتھپی کے بارے میں کہا تھا، میں سرکش گھوڑے پر سواری کر رہا ہوں۔ جو زینتھپی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے وہ دنیا میں سب سے نباہ کر سکتا ہے۔ سقراط نے جب لوگوں سے سوالات کا سلسلہ شروع کیا اور انہیں ان کی غلطیوں سے آگاہ کیا تو یونانی اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط نے حکومت اور انتظامیہ پر تنقید کی تو سارے اعلیٰ افسران اس سے نفرت کرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایتھنز کی بیشتر آبادی اس پر اعتراضات کی بچھاڑ کرنے لگی۔ ان سب میں پیش اس کے عہد کا سب سے بڑا کامیڈی لکھنے والا ارسطوفنز تھا۔ اس کے جملے کی کاٹ بہت تیز تھی، وہ طنز اور مزاح کا بہت بڑا لکھاری تھا۔ اس کی تحریریں آج بھی شوق سے پڑھی جاتی ہیں۔ وہ سقراط کا بڑا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے سقراط کو کردار بنا کر ڈرامے لکھے اور سقراط کے نظریات اور طرز استدلال کا کھل کر مذاق اڑایا۔ اس کے 2 ڈرامے کلاؤڈ اور فراگز بہت مشہور ہیں۔ سقراط معمولی شکل و صورت کا مالک تھا، بلکہ بدصورت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، مگر اس بدصورتی میں دنیا کا سارا حسن شامل تھا۔ ایتھنز کے لوگ ظاہری خوبصورتی کے قائل تھے، لیکن سقراط جسمانی لحاظ سے بھدا بے ڈول تھا۔ اس کے دوست اسے مینڈک کہہ کر پکارتے تھے اور پورے ایتھنز میں فراگ فیس کے نام سے مشہور تھا۔ سقراط انہیں یہ سمجھاتا رہا کہ میں باہر سے نہ صحیح لیکن اندر سے خوبصورت آدمی ہوں۔ اگرچہ میری گردن میرے کندھوں میں دھنسی ہے، میری داڑھی بے ترتیب ہے، ناک چپٹی ہے، پیشانی چھوٹی ہے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ مجھے دیوتاؤں نے بنایا ہے اور دیوتاؤں کی یہی مرضی تھی۔ ان خارجی بدصورتیوں کے باوجود اس سے اچھا نیک اور ذہین آدمی پورے ایتھنز میں کوئی نہ تھا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ سقراط سے زیادہ نیک، شریف، عالم اور متوازن فکر رکھنے والا آدمی انہوں نے ساری دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس کے اندر سچائی تھی۔ اس نے کسی کو تکلیف نہ دی بلکہ دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت کیں، یہاں تک کہ جب اسے زہر کا پیالہ دیا گیا تو پیالہ دینے والے کی طرف سقراط نے دیکھ کر کہا، تم دنیا کے شریف ترین اور نیک ترین آدمی ہو، اور وہ آدمی دیوار کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگا۔ سقراط نے جن نظریات کو ایتھنز کے لوگوں میں عام کیا وہ نظریات ایتھنز والوں کو قبول نہ تھے۔ سقراط جب بھی کسی سے بحث کرتا اسے اپنے نظریات سنانے کی دعوت دیتا اور پھر دلائل دے کر ان نظریات کو غلط ثابت کرتا تو وہ سقراط کے خلاف ہو جاتا۔ جلدی سارا ایتھنز اس کے خلاف ہو گیا۔ سقراط کے بارے میں اس کے شاگردوں کے درمیان یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ایک غیبی آواز اس کی رہنمائی کرتی تھی۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ جب بھی وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے غیبی آواز اسے روک دیتی ہے۔ چنانچہ یہی غیبی آواز تھی جس نے مجھے سیاست میں حصہ لینے سے روکا۔ جب مجھے عدالت میں پیش ہونا تھا اور اپنے خلاف عائد کردہ الزامات کے بارے میں کچھ کہنا تھا تو غیبی آواز نے مجھے عدالت میں جانے سے روکا، نہ مجھے تقریر کرنے سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اسی میں میری بھلائی ہے۔ اسی غیبی آواز نے شاگردوں کے انتخاب میں بھی سقراط کی رہنمائی کی۔ جو کچھ کر رہا ہوں اسی میں میری بھلائی ہے۔ شاگردوں کے انتخاب میں بھی سقراط کی رہنمائی کی اور ایسے شاگردوں کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کرنے سے روکا جو اہل نہ تھے، اور پھر اسی غیبی آواز نے اسے لوگوں میں اپنے خیالات عام کرنے کی دعوت کا حکم دیا اور اپنے نفس کی اصلاح کا مشورہ دیا اور بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ روح کی پاکیزگی ہی اصل حیات ہے۔ اس نے صاف الفاظ میں یہ واضح کیا کہ ہر حکم مجھے غیبی آواز نے دیا ہے جو میرے نزدیک خدا کا درجہ رکھتا ہے، اور مختصر الفاظ میں یہ بات سمجھائی، چاہے بوڑھا ہو یا جوان اپنے مال و جسم کو اولین قرار نہ دے بلکہ روح اور نفس کی پاکیزگی کو پہلا مقام دے۔ اور پھر سقراط نے نیکی، بدی، ذلت، برائی، انصاف، نظم و ضبط نفس، بہادری، بزدلی، ریاست، سیاست دانوں اور سیاسی قیادت کے بارے میں بھرپور انداز میں اپنے نظریات بیان کیے۔ سقراط کے ایک دوست زینوفان نے سقراط کے اس پہلو کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، سقراط ہمیشہ محبت کی زبان استعمال کرتا تھا، اس کی نظر میں کبھی بھی
انصاف کی ظاہری خوبصورتی پر نہ تھی، وہ ہمیشہ عقلی خوبصورتی کو عزیز رکھتا تھا اور اخلاقی تعلیم ہمیشہ اس کے پیش نظر ہوتی تھی۔ افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست میں سقراط کے ان ہی خیالات کی تشریح ہے۔ اس پر آنے والے دنوں میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگا، لیکن اس نے کبھی بھی نوجوانوں کو گمراہی کے رستے پر نہ ڈالا، بلکہ یہی درس دیا کہ وہ جو بدصورت ہیں بدصورتی کو اپنی نیکیوں سے دور رکھیں، اور جو خوبصورت ہیں وہ اپنی خوبصورتی پر برائیوں کے دبے نہ پڑنے دیں۔ سیاست پر اس کے اعتراضات بڑے مدلل تھے۔ حکومت کو درست راستے پر چلانے کا فارمولہ آج بھی اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر کامیابی سے رواں دواں ہے۔ سقراط نے سیاست اور سیاسی قیادت کو صاف صاف بتلایا۔ جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں تعمیر اور جہاز رانی کے مسائل پر بحث ہوتی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے انہیں طلب کیا جاتا ہے جو تعمیر اور جہاز رانی کے بارے میں علم رکھتے ہیں، لیکن جب حکومت چلانے کا مرحلہ آتا ہے تو ہر اس شخص کو بلا لیا جاتا ہے جو اہل نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام اسے سونپ دیا جاتا ہے جو حکومتی اور ریاستی امور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور پھر ریاست کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ یہی بات آگے چل کر سقراط نے اسمبلی کے ممبران کے بارے میں بھی کہی۔ سقراط کہتا ہے، اسمبلی احمقوں، معذوروں، ترکھانوں، لوہاروں، دکانداروں اور منافع خوروں پر مشتمل ہے جو ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے سستی چیزیں مہنگے داموں بیچ کر منافع کمایا جا سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کے بارے میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ سقراط کے زمانے میں ایتھنز شہر کے دکاندار، تاجر اور مختلف کاریگر ہی اسمبلی کے ممبر ہوتے تھے، اور جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا تو تمام شہر کی دکانیں اور بازار بند ہوتے۔ ایتھنز کی انتظامیہ نے سقراط کی ان باتوں کو اپنی توہین تصور کیا۔ جگہ جگہ سقراط کے بارے میں سازشوں کا منصوبہ تیار کیا گیا، اس کے دوستوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ مشہور ڈرامہ نگار یوریپیڈیز سقراط کا بہت قریبی دوست تھا۔ وہ بھی سقراط کی طرح آسمانی دیوتاؤں کے خلاف تھا۔ اس نے سقراط کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہا کہ آسمانی دیوتا اگر برائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو میں انہیں دیوتا تسلیم نہیں کرتا۔ اس نے ایک ڈرامہ ٹروجن ویمن لکھا جس میں یونانیوں کی فوجوں کو ایک لڑائی میں عورتوں، بوڑھوں اور بچوں پر ظلم کرتے اور انہیں زنجیریں پہنا کر غلام بناتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ انتظامیہ نے اسے یہ ڈرامہ ایتھنز ریاست میں اسٹیج کرنے کی اجازت نہ دی کیونکہ اس میں یونانی فوجیوں پر کڑی تنقید کی گئی تھی۔ یوریپیڈیز نے کہا، میں یہ ڈرامہ ہر صورت اسٹیج کروں گا۔ چنانچہ اس نے جہاں ایتھنز کی ریاست کی سرحد ختم ہوتی تھی اور ایتھنز کا قانون اس پر لاگو نہیں ہوتا تھا، وہاں جا کر یہ ڈرامہ اسٹیج کیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ڈرامہ دیکھنے والوں میں صرف ایک آدمی تھا اور اس کا نام سقراط تھا۔ ایتھنز کے لوگوں کو سقراط پر سب سے پہلا اعتراض یہ تھا کہ اس نے نوجوان نسل کے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے۔ سقراط کے مداح زیادہ تر نوجوان لڑکے تھے۔ سقراط نے کھل کر مذہبی دیوتاؤں پر تنقید کی، ایک خدا کا تصور پیش کیا جو ایتھنز کے لوگوں کو برا لگا۔ ایتھنز کے روایتی دیوتاؤں پر اعتراضات سقراط کی عادت تھی اور وہ اس عادت کو نہ بدل سکا۔ ایتھنز کی اسمبلی کے فیصلوں پر اس نے کھل کر تنقید کی اور ان قوانین کو للکارا جو انسانی حقوق کے قاتل تھے اور ان قوانین کو للکارا جو انسانی حقوق کے قاتل تھے۔ حکومت اور حکومت سے متعلقہ لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور سقراط کو عدالت میں بلا لیا گیا۔ مقدمہ اس عہد کے ایک شاعر میلیٹس نے کیا تھا۔ سقراط پر الزامات یہ تھے کہ وہ دیوتاؤں اور مذہبی رسومات کی تضلیل کرتا ہے، نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے۔ سقراط کا مقدمہ سننے کے لیے 501 ممبران کی جیوری بنائی گئی۔ پورا ایتھنز یہ مقدمہ سننے کے لیے عدالت میں آیا، اور تو اور سقراط کی بیوی زینتھپی بھی آئی۔ وہ بھی اس کے خیالات سے متفق نہ تھی اور اکثر یہ کہا کرتی تھی، سقراط جب بھی گھر آتا ہے سودا سلف لے کر نہیں آتا، بدنامی لے کر آتا ہے۔ عدالت میں سقراط نے ہنس کر اور بڑے سکون سے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو رد کیا۔ اس کے خلاف بولنے والے سب کے سب جھوٹے اور لا علم تھے، اور سقراط نے ان کے جھوٹ کو
عدالت میں بے نقاب کیا۔ سقراط نے عدالت میں صاف کہا کہ میں روک کر اور گڑ گڑا کر اپنے خلاف عائد الزامات کی تفصیل نہیں دوں گا۔ میں مردانگی اور ہمت کے خلاف کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ میں نہ موت سے ڈرتا ہوں اور نہ مرنے سے۔ میرے لیے موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کا نام ہے۔ بہت جلد ایتھنز کے لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ انہوں نے ایک دانا، عقل مند اور ذہین شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ سقراط نے عدالت میں کہا کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس تھوڑے وقت میں جھوٹ کے اس پلندے کا جواب نہیں دیا جا سکتا جو مجھ پر لاد دیا گیا ہے۔ میں اگلے جہان دیوتاؤں کے پاس اس امید پر جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں انصاف ملے گا جو مجھے یہاں نہیں مل رہا۔ سقراط کی تعلیمات جو وہ ایتھنز کی گلیوں میں دیتا پھرتا تھا، یا عدالت میں اس کا وہ بیان جو اس نے ان الزامات کو رد کرنے کے لیے دیا جو اس پر لگائے گئے تھے، یا جیل میں دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ اس کی گفتگو، یہ سب کچھ لافانی الفاظ میں کی گئی باتیں ہیں۔ سقراط نے عدالت میں صاف صاف کہا کہ یہ سب الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں سچی باتیں کرتا ہوں اور سچ مجھے غیبی طاقت نے عطا کیا ہے۔ میں ان چیزوں کی اصلیت کی تلاش میں رہتا ہوں جو آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے ہیں، اور یہی بات میں دوسروں کو سکھاتا ہوں۔ میں کسی کو کچھ سکھانے کا معاوضہ نہیں لیتا۔ ویسے بھی میں کسی کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں، مجھے تو خود کچھ نہیں آتا۔ سقراط نے بار بار عدالت میں کہا کہ ایک سلسلے میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں۔ دوسرے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ سقراط نے عدالت میں تلاش حقیقت کی کہانی بیان کی اور کہا کہ مجھے حقیقت کی تلاش میں بہت مصیبتیں جھیلنا پڑیں۔ میں سیاست دانوں، المیہ نگاروں اور شاعروں کے پاس گیا۔ شاعروں اور ڈرامہ نگاروں سے میں نے ان کی تخلیقات سمجھنے کی کوشش کی، مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انہیں خود بھی کچھ نہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جب میں نے انہیں ان کی اس کمزوری کا احساس دلایا تو وہ میرے خلاف ہو گئے۔ میں نے باری باری سب لوگوں سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح سب لوگ میرے خلاف ہو گئے۔ سقراط نے مدلل تقریر کی، دلائل دیے، مگر عدالت پر کوئی اثر نہ ہوا اور کثرت رائے سے سقراط کی سزائے موت تجویز ہوئی۔ سقراط نے یہ فیصلہ سنا اور مسکرا کر کہا، اے ایتھنز کے لوگوں، اب تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اور کچھ دن بعد تم لوگوں کو احساس ہوگا کہ تم نے ایک عقل مند آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اور پھر سقراط نے مسکرا کر جوری ممبران کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اب رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، ہم اپنے اپنے راستوں کی طرف جا رہے ہیں، میں موت کے راستے کی طرف اور تم لوگ زندگی کے راستے کی طرف۔ کون سا راستہ اچھا اور درست ہے، نہ تم جانتے ہو اور نہ میں، جاننے والی صرف خدا کی ذات ہے۔ سقراط پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اس نے خوبصورت نوجوان لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے ہیں۔ یہ بھی اس کے دشمنوں کا اس پر اوچھا وار تھا۔ دراصل یونان میں لڑکوں کے ساتھ عشق کی یہ وبا عام تھی۔ ڈیمامیتھینز نے ایک بار کہا تھا، مسرت کے لیے ہمارے پاس خوبرو لڑکے ہیں، جسمانی خواہشات کے لیے طوائفیں اور بچے پیدا کرنے کے لیے بیویاں ہیں۔ لیکن سقراط کی لڑکوں کے بارے میں رائے مختلف تھی۔ السیبائیڈز جو بہت خوبصورت تھا اور ہر وقت سقراط کے ساتھ رہتا تھا، لوگوں نے سقراط پر جب اعتراض کیا تو اس نے کہا، میں اسے ہر وقت اپنے پاس اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ میری صحبت میں اچھا انسان بن جائے۔ عدالت میں لوگ سقراط کی باتیں سن رہے تھے۔ جوری کے 501 ممبران کے ذہن میں فیصلہ موجود تھا۔ سقراط نے ان سے کہا بھی کہ مجھے پتہ ہے کہ میلیٹس کو میرے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی تحریک کس نے دلائی ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک دانا اور عقل مند آدمی پر یہ الزامات نہیں لگائے جا سکتے۔ میں دانا اور عقل مند ہوں اور یہ بات میں نہیں کہتا، غیبی طاقت کہتی ہے۔ سقراط نے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک بار ڈیلفائی کے
عبادت خانے میں گیا تھا اور بڑی ہمت جرت اور عاجزی سے پوچھا تھا کہ کیا پورے ایتھنز میں کوئی مجھ سے زیادہ عقل مند موجود ہے؟ پجارن نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایتھنز تم سے زیادہ عقل مند کوئی شخص نہیں، تم سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ اور پھر سقراط نے کہا کہ میرا گواہ شیفران ہے، وہ مر گیا ہے، لیکن اس کا بھائی عدالت میں موجود ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا۔ میں حسدوں اور کم عقل لوگوں میں گھر گیا ہوں جو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سقراط نے بہت دلائل دیے، لیکن جھوٹ نے سچ کی دلیلوں کو نہ سنا اور سقراط کو زہر کا پیالہ پینے کی سزا دے دی۔ جیل میں روزانہ سقراط کے دوست اس سے ملنے جاتے تھے۔ وہ سقراط کی باتیں سنتے جن میں نیکی، خیر، زندگی اور موت پر روشنی ڈالی جاتی تھی۔ سقراط موت سے بالکل خائف نہ تھا اور اس کا کہنا تھا کہ موت میرا جسم فنا کر سکتی ہے، میری روح کو نہیں مار سکتی، جو آگے سفر پر روانہ ہو جائے گی۔ بقول میر تقی میر، موت و ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ سقراط کے دوستوں نے داروغہ جیل سے ساز باز کی اور اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ سقراط کو جیل سے فرار ہونے میں مدد کرے گا اور سقراط دوسری ریاست میں چلا جائے گا جہاں ایتھنز کا قانون لاگو نہیں ہوتا اور سقراط کی جان بچ جائے گی۔ جب انہوں نے سقراط سے اس بارے میں بات کی تو وہ رضامند نہیں ہوا اور کہنے لگا، اگر میں جان بچا کر بھاگ گیا تو مر جاؤں گا، اگر زہر پی کر مر گیا تو قیامت تک زندہ رہوں گا۔ چنانچہ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا اور وہ آج بھی زندہ ہے۔ سقراط نے زندگی میں اتر کر اسے جاننے کی کوشش کی۔ اس نے ہنر، فن، تخلیق، نیکی، بدی، عدل، انصاف، اچھائی، برائی، ضمیر، مذہب، روح، موت، خیر، شجاعت، سب پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایلسیباڈیز کہا کرتا تھا کہ استاد سقراط دیکھنے میں بن مانس لگتا ہے لیکن اس کے اندر دیوتاؤں کا حسن موجود ہے۔ سقراط نے جو کہا افلاطون نے اپنے مکالموں اور تحریروں میں لکھ دیا اور اس کے خیالات جدید دنیا کے فلسفے کی بنیاد بنے۔ بقول ول ڈیورنٹ، ایوری اسکول آف سوشل تھاٹ ہیڈ دیئر اٹس ریپریزنٹیٹیو اینڈ اٹس اوریجن۔ سقراط کی کہانی، اس کی باتیں، اس کی محبت اور سوچ نے کل کو متاثر کیا، آج اس سے متاثر ہے اور آنے والا کل بھی اس سے متاثر ہوگا۔ آخر میں یہی کہوں گا، ہز لائف سٹوری از اے گولڈن تھریڈ ان دا ڈارک فیبرک آف دا ورلڈ ہسٹری۔